अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। कुरान पाक के आज हम दो अल्फाज ऐसे जो दूसरों के साथ मिलकर पढ़े जाते हैं और इनमें कौन से कायदे होते हैं ये आपको समझाएंगे, और इसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सूरह कहफ का 7वां रुकू हम आज बिलतरतीब पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। आइए इन दो अल्फाज की मशक करते हैं। फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा खौ ज़बर अख। याद रहे, जब भी अलिफ पर कोई हरकत आती है तो वो अलिफ नहीं रहता बल्कि वो हमज़ा की आवाज़ देता है। तो हमज़ा खौ ज़बर अख की आवाज़ आएगी। फ़अख लाम फ़ा ज़बर लफ, फ़अख लफ ता मीम मीम पेश तुम, फ़अख लफ तुम। यहाँ मीम मुशद्दिद की वजह से हमने गुन्ना आने की आवाज़ दी है। याद रहे, मीम साकिन के यानी जब भी मीम साकिन आएगी तो उसके बाद वाले हुरूफ को देखा जाएगा कि कौन सा हरफ है, वहाँ पर वही कायदा लगेगा। यहाँ पर मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है तो यहाँ पर इदगाम शफ़वी का कायदा होगा। तो यहाँ पर हम इदगाम शफ़वी करते हुए गुन्ना आने की आवाज़ देंगे। यहाँ पर एक बात और गौर कीजिए कि मीम पर शद के बाद ज़बर भी है, तो ये ज़बर आगे वाऊ के साथ मिलाकर पढ़ी जाएगी तो ये बनेगा मीम वाऊ ज़बर मऊ, मीम वाऊ ज़बर मऊ। तो ये मऊ की आवाज़ देगा, तो ये लंबा नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा कायदा होगा, यहाँ वाऊ साकिन से पहले हरफ पर ज़बर है तो ये वाऊ लीन हो जाएगा। और यहाँ पर दाल या ज़ेर दी है तो या साकिन से पहले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो वो या मद्दा पढ़ी जाती है, यानी या को लंबा करके पढ़ेंगे। दाल या ज़ेर दी की आवाज़ आएगी। तो यहाँ पर इस लफ्ज़ को किस तरह पढ़ेंगे, मुकम्मल पढ़ते हैं। फ़अख़लफ़्तुम मौईदी, फ़अख़लफ़्तुम मौईदी। अब इस लफ्ज़ को देखिए, ये लफ्ज़ जो है ये है साकिन, अलिफ साकिन आ गया। यहाँ पर अलिफ मुतहर्रिक था या मफ्तू था, तो यहाँ पर अब अलिफ साकिन है। तो अलिफ जब भी साकिन होता है तो इसे हमज़ा साकिना कहा जाता है। तो हमज़ा साकिना को हम हमेशा झटका देकर पढ़ते हैं। तो इसे किस तरह पढ़ेंगे, या हमज़ा ज़बर या ताज़े ती याती। अब या को नून के साथ मिलाना है और नून मुशद्दिद होने की वजह से गुन्ना भी कर देना है। बहुत सिंपल है। यअतियन, नून ज़बर ना, यअतियन, काफ मीम मीम पेश कुम। जब भी जज़म वाला हरफ होगा, जज़म वाले हरफ के बाद शद वाला हरफ आ जाए तो फिर हम साकिन को छोड़कर मुशद्दिद हरफ को पढ़ते हैं। यअतियन्नकुम, मीम नून ज़ेर मिन। याद रहे, मीम मुशद्दिद और नून मुशद्दिद में हमेशा गुन्ना करके पढ़ा जाता है। नून या ज़ेर नी, वही जो कायदा हमने यहाँ पर सीखा था वही कायदा यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर दाल या ज़ेर दी है या मद्दा है, यहाँ पर नून या ज़ेर नी है या मद्दा है। या साकिन से पहले हरफ को नहीं देख रहे बल्कि हरकत को देख रहे हैं। तो यहाँ पर ज़ेर है, यहाँ पर भी ज़ेर है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, लंबा करके पढ़ेंगे। आइए इस पूरे लफ्ज़ को पढ़ते हैं। यअतियन्नकुम मिन्नी, फिर पढ़ लीजिए, यअतियन्नकुम मिन्नी। अब आइए हम पारा 15 सूरतुल कहफ की 7वें रुकू की तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ कुल्ना, नून अलिफ ज़बर ना, अलिफ मद्दा करते हुए हमने लंबा करना है। लिल मलाइकति इसजुदू, यहाँ पर ये मद कौन सी है इसके बारे में समझिए।
کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یعنی یہ سیم ایک ہی کلمہ ہے، تو کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا تو یہ مد متصل کہلائے گی۔ تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا یہاں پر غور کیجئے، دال واو پیش دو واو مدہ ہے، لیکن اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے اللہ۔ غور کیجئے، دال واو پیش دو کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، یہ اس مد کو مد منفصل کہیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور مد آ گئی تو اسے بھی ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس پہ بھی غور کیجئے کہ الف سے پہلے حرف پر زبر ہے، الف مدہ ہوا، اور یہاں پر حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہ الگ کلمہ ہے اور یہ الگ کلمہ ہے، تو یہ یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی۔ اس مد کو بھی مد منفصل کہیں گے اور اس مد کو بھی مد منفصل کہیں گے۔ تو ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ إِلَّا إِبْلِيسَ، اب حمزہ باز ہے، اب با ساکن ہے، حروف کلکلہ سے ہے تو یہاں پر کلکلہ صغرا کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، نون مشدد میں ہم ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، من الجن ففسق، ففسق، کسی کو بھی لمبا نہیں کریں گے، وہ سبھی زبریں ہیں۔ ففسق عن امر ربہ، با مشدد ہے، اور جب بھی حروف کلکلہ مشدد ہوتے ہیں تو ان میں کلکلہ جماؤں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب غور کیجئے، یہاں پر یہ با ساکن ہے اور یہ با مشدد ہے، اس میں کلکلہ صغرا ہوگا اور اس میں کلکلہ کبرا ہوگا۔ ابلیس، اور اسے پڑھیں گے ربہ، یعنی ہم نے کلکلہ جماؤں کے ساتھ کیا۔ اب یہ لفظ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، اس میں یہ سوچوں کی وجہ سے مشکل ہے، ویسے لفظ تو مشکل نہیں ہے۔ اب یہاں پر اسے غور کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں یہ بھی آسان لگے گا۔ آفا تتا، تا تا زبر تت، تا زبر تا، تتا، آفا تتخذونہ، پھر پڑھ لیجئے آفا تتخذونہ، یہاں پر اس لفظ میں ہم نے ایک زال واو پہ زو کو واو مدہ ہونے کی وجہ سے کھینچا ہے، اور ہا الٹا پیش ہو کو کھڑی پیش ہونے کی وجہ سے کھینچ کر پڑھا ہے۔ پھر پڑھ لیجئے افتتخذونہ وذریتہ، یہ الٹا پیش کے بارے میں سمجھیے پہلے کہ یہاں پر یہ اوپر مد نظر آ رہی ہے آپ کو، الٹا پیش یعنی کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہ مد منفصل ہوگی۔ یہاں پر الف مدہ ہے، الف سے پہلے حرف یا پر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوا اور اس کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ گیا، یہ مد متصل ہے۔ یہ مد منفصل ہے اور یہ مد متصل ہے، بس ان کا تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے۔ آئیے اب اس لفظ کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ یا کو ہم نے سختی سے تھوڑا سا پڑھنا ہوتا ہے، اسے کیسے پڑھیں گے؟ آئیے مشق کرتے ہیں۔ وَذُرِّيَّتَهُ، ذال کی ادائیگی ہم نے باریک کرنی ہے۔ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، من دونی، یہاں پر نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اخفا کریں گے۔ دال واو پیش دو، یہ واو مدہ ہے اور نون یا زنی یا مدہ ہے، دونوں ہی کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، یہاں پر بہت ہی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اسے وقف مطلق کی وجہ سے ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے۔ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو اس بات کو غور سے پڑھیں گے کہ ہم نے یہ دو پیش کی تنوین کو سائلنٹ کرنا ہے اور اس شد کو باقی رکھنا ہے۔
جب بھی مشدد حرف پر ہم وقف کریں گے تو اس کی حرکتوں کو ختم کر دیتے ہیں اور شد کو باقی رکھتے ہیں. تو یہاں پر شد کو باقی رکھیں گے تو واو کی ادائیگی دال کی پیش کے ساتھ ملا کر کریں گے. لَكُمْ عَدُوٌّ عَدُوٌّ دال واو پیش دو ہو جاتا اگر یہاں جزم ہوتی، لیکن یہاں پر شد ہے تو دال واو پیش دو کی آواز آئے گی. اب یہاں پر غور کیجئے، حمزہ ساکنہ پھر آ گیا ہے، با حمزہ زیر بی، تو یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے ہم. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. مَا أَشْهَدْتُهُمْ دال ساکن ہے اور تا مشدد ہے. ساکن حرف کو چھوڑ کر مشدد حرف کو پڑھا جاتا ہے. أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا. اب اس کو یہاں سے ہم ملا کر پڑھیں گے. وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا. زبر کے ساتھ الف ہے تو الف مدہ کرتے ہوئے ہم نے اس کو ایک الف کھینچ کر پڑھنا ہے. آگے چلتے ہیں. یاد رہے ہم پارہ 15 سورہ کہف کا 7واں رکوع پڑھ رہے ہیں. كنت متخذ المضلین. یہاں پر کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے بلکہ بڑی ایزی ہو کر آپ نے پڑھنا ہے. میم تا پیش متا زبر تا متا خازخی متاخی زال لام زبر زل. یہ الف کو ہم سائلنٹ کریں گے. متخذ المضلین عددا عددا. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. وَيَوْمَ يَقُولُ وَيَوْمَ يَقُولُ. یہاں پر دیکھیے یہ واو ساکن ہے اور یہ بھی واو ساکن ہے، لیکن اس واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، یہ واو لین ہوا، لمبا نہیں کرتے. اس واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو اسے لمبا کریں گے، یہ واو مدہ ہے. واو لین اور واو مدہ میں یہی فرق ہے کہ زبر آئے تو واو لین اور پیش آئے تو واو مدہ. تو ان دونوں کو کس طرح پڑھنا ہے ہم نے آپ کو آسانی سے سمجھایا. مزید دوبارہ پڑھتے ہیں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا. دیکھیے دال واو پیش دو واو مدہ پھر آ گیا ہے. شُرَكَائِيَ الَّذِينَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا. یہ الف ہم سائلنٹ کریں گے. با واو پیش بو کو ہم نے پڑھ دینا ہے. يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ. یہاں پر غور کیجئے گا. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ موبقا. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ یہاں پر غنہ نہیں کیا ہم نے، لیکن جیسے ہی اس ساکن والی میم کو چھوڑ کر ہم نے مشدد والی میم کو پڑھا ہے تو ہم یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ موبقا. اگلی آیت کو پڑھتے ہیں اور یہ ہمارے آج کے سبق کی آخری آیت ہوگی. 7ویں رکوع کی آخری آیت کو پڑھتے ہیں. وَرَأَل حمزہ لام زبر ال کی آواز دیں گے. اس الف کو ہم نے سائلنٹ کر دینا ہے. وَرَأَل. وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ. وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ. نون مشدد نون مشدد نون مشدد اور میم مشدد، ان میں ہم نے سب میں غنّے کرنے ہیں. پھر پڑھ لیجئے.
ورأى المجرمون النار فظنوا، نون واو پشنو، یہ واو مدہ ہے، واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو اس مد کو مد منفصل کہیں گے. فظنوا انہم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. یاد رہے، کوئی بھی قرآن پاک کا آپ کو لفظ مشکل لگے ہمارے کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو وہ ضرور سمجھائیں گے، سکھائیں گے. پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا اور پڑھانا یہ دونوں کار ثواب ہیں. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. اگر آپ پرسنل میں ٹائم لے کر ہماری اکیڈمی کے ذریعے سے قرآن پاک پڑھنا چاہیں تو انشاءاللہ عز و جل ہم تب بھی آپ کے لیے حاضر ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.